अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी आज़ाद कश्मीर असम्बली से हाज़िर है। नाज़रीन, हम देखते हैं कि पार्लियामेंटेरियन पूरा साल कश्मीर काज के लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। अगर हम देखें कि 73 सालों से कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और उसमें पूरी दुनिया में हम अगर देखें तो कश्मीरी जहाँ जहाँ है वो वहाँ पे कश्मीरी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बात करता है, कश्मीरी महाजरीन के साथ हमदर्दी, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए पार्लियामेंटेरियन का किरदार क्या है और इस हवाले से पार्लियामेंटेरियन क्या कहते हैं। इन्हीं पार्लियामेंटेरियन से बात करते हैं और कश्मीर काज के हवाले से उनकी राय आप तक पहुंचाते हैं। आइए नाज़रीन, मेरे साथ चलिए। मेरे साथ हैं इस्माइल गुजर साहब, लाइफ स्टॉक के मिनिस्टर हैं। हम देख रहे हैं कि जी कश्मीर के हवाले से पार्लियामेंटेरियन का मज़ीद क्या किरदार है, कैसे आगे हम इस आवाज़ को बढ़ाएं और आज़ादी की मंजिल तय करें। हिंदुस्तान ये कहता है, मोदी गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारी हुकूमत जमहूरियत है। जमहूरियत किस बात की है? इसलिए कि आज 1.5 साल हो गया कश्मीरियों को बंद किए हुए और उनके साथ जुल्म और बर्बरियत का सलूक हो रहा है। हमारी बहनों के साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे भाइयों के साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे बूढ़ों के साथ ज़्यादती, और नौजवानों को सरेआम गोलियाँ मारी जाती हैं। ये पार्लियामेंट जो है हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ी है और अल्लाह के फजलो करम से आइंदा भी खड़ी रहेगी। जब तक कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनता उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा कश्मीरियों का एक ही मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। और कश्मीर में 3 फरीक हैं, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है और कश्मीर है। कश्मीरियों के साथ कश्मीरियों के बगैर कोई फ़ैसला हमें काबिल कबूल नहीं होगा। हम वही फ़ैसला कबूल करेंगे जिसमें कश्मीरियों की राय होगी। तो कश्मीरी ये चाहते हैं, आज भी कश्मीरियों का कसूर क्या है? कश्मीरियों का कसूर ये है कि वो मुसलमान हैं और पाकिस्तान के साथ हैं। आज भी वो उनको जब दफनाया जाता है तो उनकी नसीहत होती है कि हमें पाकिस्तानी झंडे में दफनाया जाए। तो इसलिए वो कश्मीरियों पर जुल्म करते हैं और बहुत ज़ालिम हुकूमत है। हम उसकी मज़ामत करते हैं। उनको कश्मीरियों के साथ इंसानी हकूक़ वालों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो कश्मीर में आके मदाखलत करें और वहाँ जाके मीडिया को इजाज़त होनी चाहिए कि वहाँ जाके देखे मीडिया कि वहाँ क्या हो रहा है, ताकि दुनिया को पता चले कि कश्मीरियों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। जी नाज़रीन, कश्मीर में रहने वाला हर शख्स कश्मीरी है, लेकिन मकबूजा इलाके जहाँ पे कश्मीर के बाशिंदे हैं, जहाँ पे मोदी सरकार की वहशत बर्बरियत जारी है, आलमी सतह पे अब रद्द अमल भी आ रहा है। नसीमा वानी उसी महाजरीन की नशिस्त पे यहाँ पे MLA हैं और उन्हीं की नुमाइंदगी करती हैं। आज अगर हम देखें दुनिया पूरी रद्द अमल तो दे रही है, लेकिन इतना नहीं दे रही कि जिससे सलूशन की तरफ हम जाएं। क्या कहती हैं? कश्मीरी अवाम पिछले 70 साल से जुल्म और बर्बरियत का निशाना बन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मुसलसल सपोर्ट है उनको एक बूस्ट देता है, उनको हौसला देता है। वो उस दुश्मन के साथ सफ़ा आ रहा है जो कि एक जालिम दुश्मन है, जिन्होंने अपने जो यूनाइटेड नेशन की जो करारदाद है जिसके मुताबिक हमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देना था, उससे मुकर गए हैं। और ना सिर्फ मुकर गए हैं बल्कि उसको अपना हक मांगने के पादाश में पूरे कश्मीर को एक जेल खाने में तब्दील कर दिया गया है। और ना सिर्फ जेल खाने में तब्दील कर दिया गया है बल्कि हमें हर तरह की जो हमारे राइट्स है उससे महरूम कर दिया गया है। उस सूरत में जब यहाँ से एक पैगाम जाता है, एक यकजहती का पैगाम जाता है, तो उनको एक हौसला मिलता है और वो मज़ीद तवाना होकर अपनी जद्दोजहद को जारी रखने में जो है पेशरफ्त होते हैं, रवा दवा होते हैं। एक मुझे बताइएगा कि पार्लियामेंटेरियन एक मौसर आवाज़ है। हम कश्मीर की असम्बली में खड़े हुए हैं, उन पार्लियामेंटेरियन के वफूद जब यूरोपीय ममालिक में जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, उसको मज़ीद कैसे मौसर बनाएं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। डेफिनेटली देखिए, जिसकी तकलीफ़ होती है उसको ज़्यादा बेहतर तौर पे महसूस करता है। और जब वो लोग जब बाहर जाएंगे जिन पे ये गुज़रती है, जो इस चीज़ के साथ मुंसलिक हैं, जब वो कहीं जाके बात करते हैं तो वो दिल से उनकी आवाज़ निकलती है, दिल से वो बात करते हैं। और ना जब वो दिल से बात करते हैं, उनके अंदर से जो बात आवाज़ निकलती है, दूसरे उसको सुनते हैं, पजीराई करते हैं, उन पर असर करता है। ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि पूरे पाकिस्तान में कश्मीर से वाबस्ता लोगों में नजीब नकी एक बहुत बड़ा नाम है और यहाँ की सियासत में हमेशा मुतहर्रिक रहे। नकी साहब, हम बात कर रहे हैं कि 5 फरवरी सिर्फ एक दिन नहीं है, एक विजन है, एक सोच है। अगर आलमी सतह पे हम आपकी स्ट्रगल को देखें, पार्लियामेंटेरियन के किरदार को देखें, कितना पहुँचे हम नज़दीक मसला कश्मीर को हल कराने के लिए?
دیکھیے یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے اور یقینی بات ہے اس میں جو قربانی ہمارے کشمیری بھائی پار کے دے رہے ہیں وہ اس قربانی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور اس قربانی کے صلے میں ہی آج یہ دیکھ رہے ہیں پوری پاکستانی قوم جو ہے ہمیشہ سے یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہے، اور یہ اکراس دا بورڈ ہے، اس میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں بلکہ ساری آزاد کشمیر اور پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں اس مسئلے کے اوپر ساری یکجا ہیں، اس یکجہتی کا عملی ثبوت بھی وہ دیتی ہیں۔ عالمی سطح پہ تو یقینی بات ہے جو ظلم بھارت ڈھا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ پوری دنیا میں اجاگر ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ قربانی جو ہمارے بھائی وہاں دے رہے ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائے گی جی۔ اگر ہم دیکھیں کہ آج کی جو صورتحال ہے اور جس طریقے سے مودی سرکار کے ظلم کی بات آپ کو چھپی نہیں، عالمی سطح پہ رد عمل آ رہا ہے جی اس طرح کا رد عمل نہیں آ رہا، یہ بہت بڑا، اس کے اوپر ہم سب کو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو رد عمل جتنا ظلم کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں ہو رہا ہے اس طرح کا عالمی برادری میں رد عمل میں یقینی بات ہے کمی ہے، کوشش ساری ہے اس کے اندر، یقینی بات ہے پاکستان اپنی سطح پہ کوشش کر رہا ہے، ہماری کشمیری لیڈرشپ اپنی سطح پہ کوشش کر رہی ہے، اور جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں UN کی آرگنائزیشنز ہیں ہر ایک کے پاس ہم جا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، امید ہے قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی جی۔ ڈاکٹر صاحب ایک میسج چاہیے گا کشمیر کے ان مجاہدین کے لیے جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا میسج کیا ہوگا؟ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان مجاہدین کی اور ان پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مٹی سے محبت کی خاطر اپنا سارا کل کو قربان کیا جی۔ ناظرین میرے ساتھ ہیں چودھری جاوید اختر صاحب، منسٹر ہیں کشمیر میں اور ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے بہت بڑی قربانیاں ہیں ان کی۔ جو سب ہم دیکھتے ہیں کہ 5 فروری ایک میسج کنوے کرتے ہیں ہم پوری دنیا میں مجاہدین کے لیے جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے لیے عالمی سطح پہ کیا میسج ہوگا آپ کا؟ میرا میسج یہی ہے جہاں جہاں کشمیری آباد ہیں بیرون ملک اور ادھر آزاد کشمیر کے اندر، یہ سب ایک ہی پیغام ہے کہ ہمیں ہمارا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ ہمیں دے دیا جائے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا برتھ رائٹ ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی قربانی بھی دے سکتے ہیں، جان بھی دے سکتے ہیں، سارا کچھ پاکستان کے لیے ہم دے سکتے ہیں۔ جو صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پہ اب مودی سرکار کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں؟ آواز پوری دلی کے اندر آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور جو اپنا وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس پہ اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، ہم جان بھی دے دیں گے، قربانی بھی دے دیں گے، بال بچہ بھی قربان کر دیں گے۔ آزادی کی بات کرتے ہیں، مجاہدین کی بات کرتے ہیں، کشمیریوں کی بات کرتے ہیں، عوامی رد عمل اور عالمی رد عمل کی بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے پاکستانی عوام کا، پاکستان کی حکومت کا اور افواج پاکستان کا مشکور ہوں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے کشمیری اپنی جو آزادی کی جدوجہد ہے اس میں شریک ہیں۔ ہندوستان نے ہر بار استعمال کیا کہ کشمیریوں کی یہ تاریخ کو کسی نہ کسی طرح کچلا جائے۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ آج ہمارا کشمیر کا جو 6 سال کا بچہ ہے وہ بھی پتھر اٹھا کے ہندوستانی فوج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ انڈیکیٹ ہے، یہ اشارہ ہے مودی کے لیے کہ کشمیر کا ایک بچہ بھی جب تک ہے وہ کشمیر کی آزادی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، آزادی کی بات کر رہے ہیں، تمام جماعتیں متفق ہیں، عالمی سطح پہ فضا بن رہی ہے کہ اب کشمیر کا مسئلہ حل کی طرف جائے؟ انشاءاللہ جی ہم پورے امید ہیں، پوری پاکستانی قوم بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے، پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ کھڑے ہیں، انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں ہم کہ ہمیں آزادی ملے، ہم بھی خود بھی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ تمام مسلمہ جو ہے وہ بھی کھڑی ہے، یہ کوشش کر رہی ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ اس ظلم و ستم سے ہم آزادی کے منظر پہ پہنچ سکیں انشاءاللہ۔ جو سب یہ جو پارلیمنٹیرین کا کردار ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مؤثر طریقے سے ادا ہو رہا ہے دنیا میں، پاکستان میں؟ پوری دنیا تو اس طرح نہیں کر رہی ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ آج جو صورتحال ہماری ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ جو اشر ہو رہا ہے وہ تو اس پہ مسلم امہ بھی خاموش ہے، پوری دنیا خاموش ہے، لیکن یہ ہے کہ کشمیری جو با ہمت ہیں اور وہ انشاءاللہ کوشش اپنی جنگ جو ہے وہ خود لڑ رہے ہیں،
تو مجھے امید ہے کہ جو ہم اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں اور پھر جس حلقے سے میرا تعلق ہے وہ سارا LOC پہ ہے. آئے روز ہم وہاں فائرنگ ہوتی ہے, گولے برت رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگوں کا حوصلہ جو ہے وہ بڑا بہتر ہے اور وہ حوصلے میں ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں, ہندوستانی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں, ان گولوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, فائرنگ کی کر رہے ہیں. تو اس طرح ہمارے جو کشمیریوں کے حوصلے انشاءاللہ جو ہیں جوائیں ہیں اور مقابلہ کریں گے ہم ہندوستانی فوج کے ساتھ اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ. راجہ نثار کشمیر کی سیاست کا, پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا اہم اور معتبر نام. راجہ صاحب, ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں, کاوش کرتے ہیں, پارلیمنٹیرین کے کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں, عالمی سطح پہ رد عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں, کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے بنیادی طور پر یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے میں جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان دونوں حکومتوں کی کمٹمنٹ ہے سیکورٹی کونسل میں اور اقوام متحدہ میں کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کا جو فیصلہ ہے ان کی رائے سے کیا جائے گا. اب یہ ہے کہ انڈیا وہ اپنے وعدے سے پھر گیا. ہم وہ اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جب تک کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنے حق کے ارادیت نہیں دیا جاتا اور ان سے جو ہے وہ یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ علاق پاکستان چاہتے ہیں یا کیا چاہتے ہیں, اس وقت تک یہ جدوجہد ہماری جاری رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح جو میسج ہم دے رہے ہیں اس وقت کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے حقوق کی جنگ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ یہ لڑتے رہیں گے. ایسے پارلیمنٹیرین آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ایشو کو اور عالمی سطح پہ رد عمل کو کیسے دیکھتے ہیں, اور بھارتی سرکار کو, مودی سرکار کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ بیس کیمپ ہے آزادی کشمیر کا. یہ اسمبلی اس لیے وجود میں آئی تھی. ہم سارا سال جو ہمارا طریقہ کار ہے اسمبلی میں بیٹھ کے بیرون ملک جا کے روڈز پہ ہم اس کے لیے اللہ کے فضل سے سارا سال کام کرتے ہیں. عالمی سطح پہ رد عمل تو جو ہے, اقوام متحدہ کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں, مسلم امہ کو کیسے دیکھتے ہیں, یورپی یونین کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو طاقتور ہوتا ہے وہ اقوام متحدہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے, جو کمزور ہوتا ہے وہ منواتا نہیں ہے. یہ بھی بدقسمتی ہے کہ مسلمان ان کی ایک متحدہ فوج بھی ہے, OIC کا پلیٹ فارم بھی ہے, لیکن وہ اتنا فعال نہیں ہے کہ اقوام متحدہ پہ اپنا پریشر ڈال سکے مسلمانوں کو اور اسلامی ملکوں کو اسپیشلی اپنا ایک جس طرح یورپی یونین اس طرح کی یونین بنائے اور پھر اللہ کے فضل سے کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹھہرے گی. میرے ساتھ ہیں حسن ابراہیم صاحب. ان کی اگر آپ دیکھیں پالیٹکس میں 3 نسلوں سے پالیٹکس میں اور ہمیشہ کشمیر کے ایشو کو اٹھایا, کشمیری کاز کے لیے جدوجہد کی. حسن, آج اگر ہم دیکھیں پارلیمنٹیرین کے کردار کو, مسئلہ کشمیر کو, کاوشیں کہاں تک پہنچی, منزل کتنی دور ہے؟ بہت ساری کاوشیں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ 21ویں صدی اور 5th جنریشن وارفیئر کا ایرا ہے اور اس میں ہمیں ہر اینگل سے جو اس کشمیر ایشو کو لے کے آگے جانے کی ضرورت ہے. کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, پچھلے 73 سال سے کھڑے رہے ہیں, اگلے 73 سال بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم ان کے لیے اچھی امید رکھتے ہیں اور پاکستان سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جس طرح ماضی میں رہا ہے آگے بھی جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کرتا رہے. کشمیر کی آواز کو اگر بلند کرنا ہے, کہتے ہیں کہ انقلاب لانا ہے تو نوجوان کو آگے لانا ہوگا. سیرش قمر ایک ایسا نام ہے کشمیر کی سیاست میں, کشمیر کی اسمبلی میں, جنہوں نے ہمیشہ کشمیری مہاجرین کے لیے بہت بلند آواز کی. سیرش, آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کاوش جاری ہے, منزل کتنی دور ہے کشمیر کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جو کشمیری ہیں مقبوضہ کشمیر میں, وہ اس سبز ہلالی پرچم جو ہے اس کو سر بلند رکھے ہوئے ہیں. وہ اپنے جنازوں کو بھی اس سبز ہلالی پرچم کے اندر دفن کرتے ہیں. اب ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے کندھوں پر ہے کہ آزاد کشمیر جو بیس کیمپ ہے وہ, اور پاکستان جو ہے وہ اپنا مقصد جو ہے اپنی منزل تک جو ہے کشمیریوں کو پہنچائے. اس میں ہمارا جو رول ہے اس میں یہ ہے کہ کشمیری جو ہیں ان کو انٹرنیشنل فورم پہ جو ہے وہ نمائندگی دی جائے تاکہ ہم اپنے کیس کو, اپنے اس زخم کو, اپنے اس درد کو جو ہے وہ کشمیری ہر فورم پہ پہنچائیں. ہر جگہ کام ہو رہا ہے, پاکستان بھی کام کر رہا ہے, ترکی نے بھی اس کے لیے سٹینڈ لیا ہے, لیکن جب تک اپنے جسم کے کسی حصے پہ لگے ہوئے زخم کو آپ خود نہیں دوسرے کو بیان کرتے, لوگ اس طرح اس چیز کو جو ہے وہ اپنی نظر میں نہیں رکھتے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کشمیری ہیں ان کو مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھانے
آنے کے لیے حق دینا چاہیے, انٹرنیشنل فورم پہ ان کو نمائندگی دینی چاہیے. اور پاکستان جو ہمارا وکیل ہے, ہمارا محسن ہے, وہ اب اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم کو یہ بتائے کہ بھارت جو ایک دہشت گرد ملک ہے, جس کے اپنے اندر جو ہے وہ خالستان کی اور باقی تمام کمیونٹیز جو ہیں وہ جو ہے ان کو پراپر نمائندگی نہیں ہے, اور وہاں پر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اب یہ وقت ہے کہ ہم اپنی منزل تک تبھی پہنچ سکتے ہیں جب ہم اپنے مکار دشمن جو ہے اسے بے نقاب کریں گے. انٹرنیشنل فورم عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر کے حالات پر ان کی جو خاموشی ہے وہ بہت افسوسناک ہے. آہستہ آہستہ جستہ جستہ باتیں ہو رہی ہیں. کیملا ہیرس نے تھوڑی سی بات کی ہے, UN سیکرٹری جنرل نے تھوڑی سی بات کی ہے, لیکن بنیادی طور پر ہندوستان کے اقدامات کو روکنے کی ضرورت ہے. وہاں کا جو ڈیموگرافک سٹرکچر ہے وہ خراب ہو رہا ہے. کئی لاکھ ہندوؤں کو باہر سے لا کے آباد کیا جا رہا ہے. وہاں کی $60 ارب سے زائد کی اکانومی کو اس وقت تک نقصان پہنچایا جا رہا ہے. وہاں پر ڈاکٹر قاسم کا اور آسیہ اندرابی کا کیس آپ دیکھتے ہیں کہ کس حالت میں ہے. تو انسانی حقوق کی پامالی الگ ہیں, اقتصادی پامالی الگ ہے. 10 لاکھ فوج وحشت اور بربریت میں مصروف ہے. تو ایسے حالات میں اس دن کے موقع پر ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کو چاہیے, برٹش پارلیمنٹ نے اس کا تھوڑا سا نوٹس لیا ہے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. عالمی برادری جیسا جیسا بات کر رہی ہے, اور خاص طور پر یورپین ڈس انفو لیب کے بعد ہندوستان کے جو عزائم عالمی سطح پر بے نقاب ہوئے ہیں, اس میں پاکستان کے خلاف تخریب کاری ہے, کشمیر میں دہشت گردی ہے, اور خود یورپین کنٹریز میں OIC میں مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جو اور سینٹرل ایشیا میں جو تخریب کاری کا سلسلہ ہے وہ عالمی سطح پر بے نقاب ہوا. ہندوستان ایکسپوز ہوا ہے. ہندوستان علاقائی سطح پر تنہا ہو گیا ہے پاکستان کو تنہا کرتے کرتے. ایسی حالات میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ ساؤتھ ایشیا کے مستقبل کو بچانے کے لیے, کسی خوفناک ایٹمی حادثے کو بچانے کے لیے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشمیر کے اوپر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مذاکراتی عمل کو بحال کروائیں, اور اس مسئلے کو مذاکرات کی میز پر لے کے آئیں. کشمیریوں کو ایسوسیٹ کریں, کشمیریوں کی جذبات, خواہشات, احساسات کا لحاظ کریں, اور اس مسئلے کو پرامن راستے پر, چونکہ نریندر مودی جو ہے اس سارے مسئلے کو ایک خوفناک تباہ کن جنگ کی کیفیت سے دوچار کرنا چاہتا ہے. اور عالمی برادری کو چاہیے کہ پاکستان کی کاوشوں کا ساتھ دے, کشمیریوں کی قربانیوں کا لحاظ کریں, اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے راستہ ہموار کریں. کشمیری جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں ایک طویل آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اپنے جانوں کی نذرانے پیش کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں. آزادی کی جو تحریکیں ہیں وہ ہمیشہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہیں. میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کشمیری بھی اپنا یہ حق حاصل کر کے رہیں گے, اور ہندوستان کا جو مکروہ, گراؤنا اور ظالمانہ رویہ ہے اس کو دنیا بھر میں بے نقاب کرتے رہیں. ناظرین, مسئلہ کشمیر آج کی بات نہیں, 73 سالہ پرانا مسئلہ ہے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ کشمیریوں نے جد و جہد کی, اپنی جانیں قربان کی. وہاں پہ قربانیوں کی تعداد لاکھوں میں ہے, لیکن پارلیمنٹیرین ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی آواز پوری قوم کے آواز کے ساتھ شامل ہے, اور اقوام متحدہ اس بات کا گواہ ہے کہ وزیر اعظم نے بہتر طریقے سے کشمیری کاز کو پرموٹ کیا, اور یہی آواز ہمیشہ بلند ہوتی رہے گی کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے, اور اس وقت تک جد و جہد جاری رہے گی جب تک کشمیری کو اس کا حق اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مل نہیں جاتا. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو آزاد کشمیر اسمبلی سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.